8वां पारा सूरह आराफ आयत नंबर 56 तक गुफ्तगू हो चुकी है। आज की गुफ्तगू का आगाज आयत नंबर 57 से होगा। ऊपर की आयतों में तज़किरा ये था कि रब से दुआ करो आजिज़ी के साथ, आहिस्ता आहिस्ता। तजावुज करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करते। जमीन में फसाद न करो, उसकी इस्लाह के बाद उसको उम्मीद और खौफ के साथ पुकारो। अल्लाह की रहमत करीब है एहसान करने वालों के साथ। ये गुज़िश्ता आयत का मजमून था। चूंकि तज़किरा रहमत का आया कि रहमत अल्लाह की करीब है, उस रहमत की मुनासिबत से एक ज़ाहिरी रहमत का जिक्र फरमाया और वो है बारिश। बारिश के पहले जो हवाएं आती हैं ये बशारत देने वाली हैं कि अल्लाह की रहमत आ रही है। कुदरत के साथ इशारा यह है कि वही अल्लाह जो भेजता है हवाओं को बशारत देने के लिए अपनी रहमत से पहले। रहमत आने से पहले हवाएं तेज चलती हैं, बड़ी खुशगवार फिजा हो जाती है और जिससे सबके दिल में सुरूर पैदा हो जाता है कि अब अल्लाह की रहमत बरसने वाली है। इस रहमत में दो रुख हैं, एक तो कुदरत का इजहार है, दूसरे शफकत का इजहार है। यहां तक कि जब बादलों को ये हवाएं उठा लेती हैं अपने दोष पर, हत्ता इदा अकल्लत के माने आते हैं उठाना, यानी पूरों को अपने जेब में रख लेना। सहाबन बादल, सिकालन भारी भरकम बोझल। ये हवाएं बड़े बड़े बोझल बादलों को अपने वजूद के साथ उठा लेती हैं और लेके चलती हैं, कभी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, जिधर अल्लाह का हुक्म होता है लेके चली जाती हैं। तर्जुमा लफ्ज़ी देखिए, वह हुआ और वही जात, अल्लज़ी जो युरसिलुर रियाह, रियाह जमा है रिहुन की, भेजता है हवाएं, बुशरन बशारत देते हुए या बशारत देने के लिए, बैन यदै रहमती, अपनी रहमत से पहले पहले, दरमियान उसकी रहमत के, हत्ता यहां तक के, इदा अकल्लत सहाबन, जब वो हवाएं उठा लेती हैं बादलों को, सिकालन बोझल हालत में, सुकना तो हम सैराब करते हैं उससे, लिबलदिम मय्यित, ऐसा शहर जो मुर्दा हो चुका था पानी के ना बरसने की वजह से। यहां रुक जाओ, यहां रुक करके दो लफ्ज समझ लो। बलद मय्यित का मतलब यह है पानी न बरसने की वजह से जमीन खुश्क पड़ी हुई थी, दबी हुई थी, इसमें कुव्वते नुमू खत्म हो गई थी, न इसमें कोई पौधा था, न कोई नबात है, न कोई घास है, खुश्क पड़ी हुई है। ये आयत का मजमून कुरान करीम में कई जगह आया है। सूरह यूनुस पारा 11 में आया है, सूरह जुमर में आया है, और इसकी एक खास तशबीह दी गई है। साहबा ने पूछा कि अल्लाह ताला मुर्दों को जमीन से जिंदा कैसे करेंगे? ये सवाल साहबे किराम ने किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा था अल्लाह से कि मुर्दों को जिंदा कैसे करेंगे। अल्लाह ने मुशाहिदा करवा दिया। तीसरा पारा में गुजर चुका है वाकया, पूरा वाकया गुजर चुका है। तीसरे पारे में मुशाहिदा करा दिया अल्लाह ने, 4 परिंदों को पकड़ लिया, ज़बह किया, जिंदा होके आ गए। ऐसे ही सहाबे किराम ने पूछा कि अल्लाह ताला मुर्दों को जमीन से कैसे निकालेंगे? जाहिर यह है कि यकीन तो है, वादा है अल्लाह का और रसूल का, यकीन में कोई शुबा नहीं। कैफियत यानी कैसे उठाएंगे? फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम कभी गुजरे हो जमीन पर जबकि वो खुश्क पड़ी हो, सूखी हो, कोई सब्जा ना हो, कोई घास ना हो? फरमाया हां, ऐसे गुजरे हैं, कभी गौर से गुजरो आप भी। फिर पूछा क्या कभी दोबारा उसी पर गुजर हुआ है कि वो शादाब है, लहलहाती है, हरियाली है, फिजा खुशगवार है? फरमाया हां। कहा जो अल्लाह इस जमीन पर पानी बरसाकर उसके मुर्दापन को खत्म करके कुव्वते नुमू लाता है, वही अल्लाह आब हयात बरसाकर बजाय नबात के मुर्दों को खड़ा कर देगा।
سورہ زمر کے الفاظ ہیں ان الذی احیاھا لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر. یہ مضمون سورہ یونس میں اس طرح آیا ہے کہ اگر دنیا والوں کی مثال دیکھنا ہے، دنیا کی حیات کی تشبیہ، مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، اگر دنیا کی حیات کی مثال یہ ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے پانی خلط ملط ہوا، قوت نمو آئی، سبزہ ہوا، ہریالی آئی، خشکی پیدا ہو گئی. اب اس کے بعد دیکھو تو ہوائیں اڑاتی پھر رہی ہیں، پیلا ہونے کے بعد خشک ہو گیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، کوپلیں نکلی، طفلی کا دور گزرا، شباب آیا، بڑھاپے کے بعد پھر مٹی کا حصہ بن گیا. یہ تشبیہ دیا اللہ نے سورہ یونس پارہ 11 میں. یہ دونوں باتیں رکھ کر یہاں سنو. اللہ فرماتے ہیں لبلد میت، مردہ شہر ہے یعنی خشکی چھائی ہوئی ہے، قحط سالی کا دور ہے. فانزلنا بہ الماء، پھر ہم نے اتارا اس پر پانی. فاخرجنا بہ، پھر نکالا ہم نے اس پانی کے ذریعے سے من کل الثمرات، ثمر کی جمع ہے، ثمرات مختلف قسم کے پھل. پانی ایک، زمین ایک، لیکن اسی زمین اور پانی سے مختلف قسم کے پھل پیدا کر دیے، جن کا ذائقہ الگ ہے، جن کا مزہ الگ ہے، جن کا رنگ الگ ہے. یہ سب کیفیات ہم نے پیدا کر دیا. ان تمام باتوں پر یقین ہے، مشاہدہ ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے. کذالک، اسی طرح جس طرح ان باتوں کا یقین ہے، اسی طرح نخرج الموتى، ہم مردوں کو نکالیں گے. لعلکم تذکرون، شاید کہ تم دھیان دو، توجہ کرو اس بات کی طرف. تو اس آیت میں دو باتوں کی تشریح ہو گئی. نمبر ایک، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ہوائیں چلاتا ہے. نمبر دو، وہ ہواؤں میں اتنی قوت اللہ نے دیا ہے کہ بادلوں کو اٹھا لیتی ہے. نمبر تین، اس سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور اسی پانی اور مٹی کے خلط ملط ہونے سے ہر قسم کے سبزے، ہر قسم کے ذائقے ہم پیدا کرتے ہیں. جو اتنا ہم سب کر سکتے ہیں تو اس کا ایک جز یہ ہے کہ اندر سے قبر کے اندر جو مردے ہیں انہیں زندہ کر دیں گے. اس دعوے کو بھی مان لو. لعلکم تذکرون، تذکر یہی ہے، دھیان دینا یہی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ سب نہیں مانتے. ایسی مثالیں قرآن کریم میں کثرت سے آئی ہیں، لیکن لوگ نہیں مانتے. کیوں؟ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ایسے جس طرح زمین کی دو قسم ہے، بلکہ تین قسمیں کہا ہے رب کریم نے. سورہ رعد پارہ 13 میں 3 قسم بتایا ہے، یہاں 2 ہی قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے. جب پانی برستا ہے تو بعض زمینیں بنجر ہوتی ہیں، کتنا ہی پانی برسے ان میں سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. اگر کچھ پیدا بھی ہو گئی تو ایک تو بہت کم ہوگی، دوسرے بیکار قسم کی چیز پیدا ہوگی، اچھی چیز پیدا نہیں ہوگی. اور جو زمین اچھی ہے، قوت نمو ہے، زرخیز ہے، اس زمین سے بہترین قسم کے فواکہ، میوے، ثمرات، پھول والے ہر چیز پیدا کرتا ہے اللہ. تو 2 قسم کی زمین ہو گئی. تیسری قسم کا ذکر یہاں نہیں ہے، لیکن سورہ رعد میں ہے کہ پانی جذب کر کے نہ پیدا کرتی ہے وہ زمین، اور نہ بنجر ہے، بلکہ اپنے اوپر پانی کا اسٹاک جمع کر لیتی ہے، خزانہ. جو بھی آتا ہے اس سے استعمال کرتا ہے. انسان آئے، جانور آئے، بیل آئے، بھیڑی آئے، کوئی بھی آئے. تو ایک زمین وہ ہے جس میں قوت نمو ہے، ایک زمین وہ ہے جو بنجر ہے، ایک زمین وہ ہے جو پانی کا ذخیرہ کر لیتی ہے، سب کو فائدہ پہنچاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم جو رحمت ہے یہ اللہ برساتے ہیں، ہر ایک کے دل پہ نازل فرماتے ہیں. لیکن بعض لوگ بنجر ہیں، ان مثالوں سے انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا. تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. اللہ نے کوئی کسر نہیں رکھی. تقوی اور فجور کی صلاحیت سب کو دیا. ہر ایک کے واسطے نبی آئے، کتاب ہر ایک کے واسطے رکھا. جس طرح بارش ہر ایک کے واسطے ہوتی ہے، لیکن کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا، کوئی نہیں اٹھاتا. تو قرآن کریم کے احکامات اللہ کی رحمت کے مشابہ بارش کی طرح برستے ہیں.
وہی نبی کی زبان، وہی قرآن کے الفاظ جس طرح ابو بکر صدیق کے سامنے پیش کیے گئے، ابو جہل کے پاس بھی پیش کیے گئے۔ ابو جہل نے اپنے کورے باطنی کی وجہ سے اس کا انکار کیا، صدیق نے اس کا اقرار کر لیا۔ عقل میں نہیں آئی بات تب بھی تصدیق کیا تو صدیق بن گئے، اور جو ہمیشہ عقل پہ تولتا رہا اس کو شک پیدا ہوتا رہا، قبول نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم کے احکامات بارش کی طرح ہیں، جو سمجھ میں آئے گا سمجھے گا۔ اس واسطے کہا گیا ہے مومن بادلوں کے مشابہ ہے، ہر ایک پہ برستا ہے، کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، ہر ایک کو پہنچاتا ہے۔ ہاں جتنا جس میں صلاحیت ہے، صالحیت ہے، اتنا اس کو اخذ کرتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے۔ اگلی آیت دیکھو، اسی سے متعلق ہے۔ والبلد الطیب، اوپر کہا تھا بلد میت، مردہ شہر، اب دو تقسیم کر دیا، ایک بلد طیب، ایک بلد خبیث، دو قسم کی مثال دیا اللہ نے۔ والبلد الطیب، اور وہ بلد جو طیب ہے یعنی عمدہ ہے۔ بلد عمدہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا دیواروں سے، چھتوں سے، کھمبوں سے؟ نہیں، زمین سے۔ بلد طیب کی علامت زمین سے ہوتی ہے، کسی علاقے کی زرخیزی اس کی زمین سے وابستہ ہوتی ہے۔ فرمایا والبلد الطیب، اور پاکیزہ زمین، ستھری زمین، یخرج، نکالتی ہے، نباتہ، اپنا سبزہ، بِإِذْنِ رَبِّهِ، ہاں شرط لگا دیا، کہیں سجدہ کریں گے آپ وندے ماترم، زمین تو غذا دیتی ہے تو میرا رب ہے، کہیں زمین کو سجدہ شروع کر دیں گے؟ نہیں، وندے ماترم کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ بِإِذْنِ رَبِّ کہا اللہ نے۔ زمین سبزہ اگاتی ہے تو از خود نہیں اگاتی، بِإِذْنِ رَبِّ، اپنے رب کے حکم سے، ورنہ عقلاً زمین تو اس اگنے والے پودے کی کوپل کو مسل دے سکتی ہے۔ جب زمین کو کوپل نکلنے کا وقت آتا ہے تو زمین پھٹ جاتی ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، حالانکہ زمین کے اندر اللہ نے اتنی قوت دی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں راتوں میں کہ اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ انسان کے وجود کو یہ مٹی کھا جاتی، دفن کر کے آؤ کچھ دن کے بعد جا کر دیکھو سب کھا جاتی، ہڈیاں کھا جاتی، لکڑیاں کھا جاتی، لوہے کھا جاتی، کپڑے کھا جاتی۔ زمین کی تاثیر ہے، جو کچھ رکھیں گے اس میں اسے کھا جاتی۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ ایک دانہ جو کسان ڈال کے آتا ہے اور پانی ڈال کر سڑنے کا انتظام کر دیتا ہے، وہ دانہ، وہ کوپل جب نکلتی ہے تو اللہ کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ زمین پھٹنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، اخرج المرعى، چراگاہ کو نکالا، زمین پھٹ گئی اور دانہ نکل گیا۔ یخرج الخبأ، جو دانوں کو، کوپل کو نکالتا ہے۔ استعمال میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اسی کی قدرت سے زمین پھٹتی ہے اور دانہ نکلتا ہے۔ یہ تو عمدہ زمین ہو گئی۔ والذی خبث، یہ خبث کس کی صفت ہے؟ اوپر تھا البلد الطیب، یہ اس کی ضد ہے، البلد لیس بالطیب بل خبث، وہ شہر اچھا نہیں ہے بلکہ خبیث ہے زمین کے لحاظ سے۔ لا یخرج، نہیں نکالتا ہے، الا مگر نکدہ، نکدہ کے معنی ایسی چیز جس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اولاً تو وہ بے حیثیت چیز ہو، جس سے کہتے ہیں جنگلی بیر ہے۔ جنگلی بیر کیا ہے؟ جھر بیرا بولتے ہیں اس کو۔ اس کی صحیح صفت اللہ نے خود بیان کیا ہے سورہ سبا پارہ 22 کے اندر، اور فرمایا ہے اکلن خمتن، اکلن خمتن، مزہ بھی کسالہ ہے، کڑوا ہے، بے مزہ ہے، کانٹے زیادہ، پھل کم، پھل بھی چھوٹے، گودا کم، ہڈیاں زیادہ، کسی قسم کا کوئی مزہ نہیں۔ سورہ سبا میں جا کر دیکھو، نکالتے ہیں رب کریم، تو معلوم یہ ہوا کہ زمین کا خوب سے یہ ہے کہ اس سے اچھی چیز نہ نکلے، خراب چیز نکلے۔
ان دو چیزوں کو واضح کیا اللہ نے. تو ایک ہے بلد طیب جس سے نکالتے ہیں سبزے اللہ کے حکم سے، اور دوسرا کیا ہے والذی خبث جو زمین خبث رکھتی ہے. خبث کی تشریح یہ ہے بنجر زمین ہے. لا یخرج الا نکدا نہیں نکلتا ہے اس میں سے کچھ بھی مگر بے حیثیت، بہت تھوڑا نکلتا ہے. اولاً تو نکلتا ہے کم، دوسرے اس کی لذت بالکل بے مزہ ہوتی ہے، کام میں نہیں آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کذالک ایسے ہی نصرف الآیات ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیتیں لقوم یشکرون ایسی قوم کے واسطے جو شاکر ہو، شکر ادا کرتی ہو. کس بات کا شکر ہے؟ ہم بھی تو انسان ہیں، لیکن اس رحمت کو ہم نے جذب کیا، ہم صاحب ایمان ہیں، کہو الحمدللہ. اس قرآن کریم کو اللہ کے نبی نے پیش کیا ہے، اس کی بدولت قوت نمو رکھتے ہیں ہم کہ ہم صاحب ایمان ہیں. ہمارے قلب میں اللہ کی عظمت آئی، رسول کی عظمت آئی، قرآن کی حقیقت آئی، آخرت کی فکر آئی، نبی سے محبت آئی. یہ سب کیا ہے؟ علامت ہے برد طیب کی. آج کروڑوں انسان ہیں جن کے دل میں نہ اس کتاب کی صداقت آئی، نہ نبی کی حقانیت آئی، نہ آخرت کی فکر پیدا ہوئی، نہ وہ اللہ کی توحید کے قائل ہوئے ہیں. وہ نذیر ہیں اس آیت میں والذی خبث کی. ان میں یہ قوت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ کیا اس زمین سے غلہ اگتا ہوا نہیں دیکھتے؟ برستا ہوا پانی نہیں دیکھتے؟ سب دیکھتے ہیں. ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، ایک ہی مقام سے درخت نکلتا ہے، ایک کا مزہ پھیکا، ایک کا مزہ اچھا ہوتا ہے. یہ سب دیکھتے ہیں لیکن یہ احساس نہیں پیدا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے سے مردہ قلوب کو جلا بخشی، اور الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہاں رک کر کے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے اس کتاب اللہ کے ذریعے سے لوگوں کو زندہ کرنے کا. صحابہ کرام نبی کی شان میں جب اشعار پڑھتے تھے تو اس میں یہ تھا ہمارے پاس ایسے نبی آئے جنہوں نے اللہ کی توحید سکھلایا، اگر وہ نہ آتے تو ہم صاحب ایمان نہ ہوتے، صاحب صلاۃ نہ ہوتے، صاحب زکوٰۃ نہ ہوتے، ہم کو آخرت کی فکر نہ ہوتی. ما صلینا ولا صدقنا. تو صحابہ کرام نبی کی شان میں الفاظ کہتے تھے جن واسطوں سے ہمیں یہ قرآن ملا ہے ان تمام واسطوں کی ہمیں قدر کرنا ہے. اسی واسطے کہتے ہیں جن سے علم حاصل ہو، جس ذریعے سے علم حاصل ہو، جن واسطوں سے علم حاصل ہو، ان تمام کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے. ابن سیرین نے کہا ہے، تابعی ہیں، یہ بڑے بزرگ تابعی ہیں. عن ابن سیرین ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. یہ علم دین ہے، اور دین کس سے حاصل کرتے ہو یہ دیکھو. دین ان سے حاصل کرو جو دین پر عمل کرنے والے ہوں، صاحب ایمان ہوں، صاحب عمل ہوں. اس کے بعد ایک مثال دیا اللہ نے. اس مثال میں طویل مکالمہ ہے. حضرت آدم کے بعد سب سے زیادہ لمبی عمر حضرت نوح علیہ السلام کو حاصل ہوئی. اللہ نے آدم کا ذکر یہاں اس واسطے نے کیا مثال میں کیونکہ آدم کے زمانے میں کفر و شرک نہیں تھا، کیونکہ وہ تنہا نبی تھے، جو زمین پر تھے انہی کی اولاد تھے اور سب کو ساتھ لے کے وہ چلتے رہے. حضرت نوح کے بعد یہ تمام حالات پیش آئے ہیں، بت پرستی کے، شرک کے مختلف ذرائع، یغوث، یعوق، نصر، یہ تمام کی پرستش وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ نے حضرت نوح کا ذکر فرمایا ہے. حضرت آدم اور نوح کے درمیان میں تقریباً 3 قرن کا فاصلہ ہے، بعض نے 10 قرن تک کہا ہے. مجموعی تعداد کے لحاظ سے تقریباً 3000 سال کا فاصلہ ہے. حضرت نوح کا اصل نام بہت لوگ نہیں جانتے ہیں، شاکر ہے. حضرت نوح کا اصلی نام حضرت نوح کے علاوہ شاکر ہے. بعض نے سکن کہا ہے، بعض نے عبد الغفار کہا ہے. یہ ان کے نام ہیں. ان کی جب عمر 40 سال کی ہوئی تو اللہ نے نبوت عطا فرمایا.
اور کشتی نوح کا طوفان جو آیا تھا، اس طوفان کے بعد دنیا میں 60 سال رہے۔ نبوت کی کل مدت کے بارے میں قرآن کہتا ہے 1000 میں 50 کم، 950 برس اس کائنات میں نبوت کا کام وہ کرتے رہے۔ ان کے سامنے 3 پشتیں پیدا ہوئی، جوان ہوئی، مر گئیں، پیدا ہوئی، جوان ہوئی، مر گئیں، 3 پشتیں گزر گئیں۔ ان کا واقعہ پیش کیا ہے قرآن نے یہاں پر، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم سے محبت کرنے والے ہمارا پیغام کیسا لے کے پھرتے ہیں، کتنی مشقت آتی ہے اور کتنا جھیلتے ہیں۔ ان کی اتباع کرنے والے کشتی نوح میں سوار ہونے کے برابر ہیں، نجات پا جاتے ہیں، اور جو کشتی سے باہر رہتے ہیں وہ غرق ہو جاتے ہیں، چاہے وہ بیٹا ہی ہو اور چاہے وہ جودی پہاڑ کی پناہ ہو۔ جودی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح نے کہا بیٹے کشتی میں آ جا، ڈوب جائے گا، آج بچانے والا کوئی نہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ، کوئی نہیں بچائے گا، اللہ کا عذاب ہے یہ۔ بیٹے کا ایمان نہیں تھا اپنے باپ پر، نبی کی حیثیت سے وہ نہیں مانتا تھا۔ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، کشتی میں سوار نہیں ہوں گا۔ پہاڑ کی بلندی دیکھ کر، پہاڑ کی سختی دیکھ کر، پہاڑ کا ٹیلا دیکھ کر اسے یقین تھا میں بچ جاؤں گا، لیکن جب اللہ نہ بچائے تو کوئی نہیں بچنے والا ہے۔ آج کے مغرور، متکبر، سرکش لوگوں پر، جتنے لوگ وسائل پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو آج سمجھتی ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ ایسا ہی حشر ہوگا۔ کائنات جانتی ہے اللہ کی قدرت کے سامنے سب ڈھیر ہو جائیں گے۔ اللہ کی ہواؤں میں، اللہ کی فضاؤں میں، پانی کی لہروں میں، سمندر کے یلغاروں میں ان کے پاس کوئی پناہ نہیں بچے گی انشاءاللہ۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ تو یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت نوح کا، تاکہ معلوم ہو کہ محنت کیسی کرنا چاہیے، قوم نے کیسا کہا، پیغمبر نے کیسا جواب دیا، تاکہ دائی کو سکون پیدا ہو۔ صبر کیسے کیا جاتا ہے دیکھو، قومیں غصہ دلاتی ہیں، اشتعال پیدا کرتی ہیں، جذبات میں لاتی ہیں، اور ایسا جملہ کہتی ہیں، ذاتیات پہ حملہ کرتی ہیں، لیکن دائی ہے ٹھنڈے تحمل کے ساتھ سوچ کر سمجھ کر بڑا متین ٹھوس لہجے میں جواب دیتا ہے۔ یہ سکھایا ہے ہمیں نوح نے۔ یہ پیغام سنو غور سے۔ یہ واقعہ نہیں ہے، ایک مثال ہے۔ برد طیب میں، برد خبیث میں دائی کا پیغام آیا، کس نے مانا کس نے نہیں مانا، دونوں کا انجام کیسا ہوتا ہے دیکھ لو۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، فقال، انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ کسی نبی کے قول میں آپ نہیں پائیں گے میری عبادت کرو۔ پورے قرآن کریم کے ذخیرے میں ہر نبی کا ذکر ملے گا آپ کو، سب نے یہی کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ آج جو لوگ بعض نبیوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ نبیوں کا قول بھی یہی ہے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، میری عبادت نہیں۔ عبادت کا مطلب قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تذلل ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، کسی موقع پر حاجت روائی ہے، یہ سب عبادت کے اجزاء ہیں، اللہ کا حق ہے یہ نبی کا اعلان ہوتا ہے۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس لیے ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ۔ اگر دوسرا معبود ہوتا تو اس کی بھی پرستش ہوتی، دوسرا معبود ہوتا تو اس کو بھی سجدہ ہوتا، دوسرا معبود ہوتا اس کو کیا مانتے ہیں آپ؟ دوسرا معبود ہے نہیں، کیوں نہیں ہے دوسرا معبود؟ الہ مانے معبود۔ آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں کلمہ طیبہ کا؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ آپ خود اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو یہ کہہ کر لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اگر اس کا اقرار نہیں ہے تو داخلہ اسلام میں ہوا ہی نہیں سرے سے۔ پہلا بول لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا۔ وہی یہاں بھی کہا گیا اللہ کی بندگی کرو اس لیے کہ تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ۔ تم مان چکے ہو اس بات کو، اب شک کس بات کا ہے؟
مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، تمہاری دعاؤں کا سننے والا وہی ہے، تمہارے سجدوں کا حقدار وہی ہے۔ کیوں؟ تم نے وعدہ کیا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وعدے کی تحقیق کر لو، وعدہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، تحقیق کر لو۔ معبود کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہو۔ معبود وہ ہوتا ہے جو ہمارے وجود کا مالک ہو۔ معبود وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود بخشتا ہے اور رزق فراہم کر کے ہماری بقا کا سامان مہیا کرتا ہے۔ کون ہے ایسا کرنے والا؟ اس لیے تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر تم اس کے سوا کسی اور کو معبود مانتے ہو، انی اخاف علیکم، تو تم پر مجھے اندیشہ ہے، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا۔ یہ بڑا دن ابھی نہیں آیا، یہ بڑا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ سب سے بڑا دن قیامت کا دن ہوگا، عذاب یوم عظیم فرمایا اللہ نے۔ یہ قیامت کا دن بڑا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ساری کائنات میں جتنی مخلوق ہے ان تمام کی ملکیت عارضہ بھی ختم کر دی جائے گی، حقیقی ملکیت اس دن ظاہر ہوگی، سب کا مالک اللہ ہوگا، اور سب اس دن اپنے آپ کو مملوک سمجھیں گے۔ یہ ہے تقریر حضرت نوح کی۔ گفتگو سن کر قوم نے کیا جواب دیا؟ قال الملأ من قومه، کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے۔ کون کہتا ہے؟ کبھی بھی مجمع میں مخالفت کرنے والے انبیاء کی سردار نکلتے، جن کی سیادت پہ حرف آتا، جن کی قیادت پہ حرف آتا، جن کی دنیا جاتی نظر آتی، جو چودھراہٹ کے بھوکے ہوتے ہمیشہ سامنے آتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھ لو، قوم نے نہیں کہا، قوم میں سے سرداروں نے کہا۔ قال الملأ من قومه، ملأ سردار، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا، بے شک ہم، لنراک، البتہ ضرور تجھ کو دیکھ رہے ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ سن رہے ہیں آپ؟ ایک نبی کو، ایک رسول کو جو حقیقی بات پہنچا رہا ہے، اس کو قوم کے سردار کیا کہتے ہیں؟ تو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں تجھ کو۔ یہ بات غصے کی ہے، عقل میں انسان بوکھلا جاتا ہے کہ ہم کو، جبکہ ہم حق پیش کرتے ہیں، ہم کو گمراہ کہہ دیا۔ مگر نبیوں کا طریقہ، ان کا وقار، ان کا سکون، ان کا اطمینان، ان کا تحمل، ان کی بردباری، ان کا تدین، اتنے سکون سے جواب دیتے ہیں، لگتا ہے کوئی غصہ نہیں ہے۔ قال یا قوم، کہا اے میری قوم کے لوگوں، لیس بی ضلالۃ، نہیں ہے میرے ساتھ کوئی گمراہی۔ جواب، میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم گمراہ نہیں ہیں، گمراہی ہمارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ پلٹ کے جواب دیتے ہم، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ دنیا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی عادی ہے، ان نبیوں کا کام نہیں رہا، یاد کر لو اس کو۔ ذاتیات پہ حملہ کرنا یہ آج فیشن بن چکا ہے، نبیوں کا یہ کام نہیں تھا، نوٹ کرو یہاں سے۔ لیس بی ضلالۃ، نہیں ہے میرے ساتھ کوئی گمراہی، ولکنی رسول، لیکن میں رسول ہوں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے میں رسول ہوں، میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے۔ اس میں ایک تو جواب ہے، دوسرے اقدام بھی ہے، تیسرے تحمل کے ساتھ ہے۔ جواب تو یہ تھا کہ تمہارے ساتھ گمراہی ہے، اور جو گمراہ ہوتا وہ رسول نہیں ہوتا، تم رسول نہیں ہو۔ اس کا جواب دے دیا کہ میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے، یعنی تمہارا یہ کہنا کہ میں گمراہ ہوں یہ غلط ہے۔ ہاں صحیح یہ ہے کہ میں سارے جہان کا جو رب ہے اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اور جو سارے جہان کا رب ہے وہ انتخاب میں کسی گمراہ کو پکڑتا کیا؟ اس کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے؟ سارے جہان کا جو رب ہے اس نے مجھے بحیثیت رسول کے، پیغمبر کے، قاصد کے، ایلچی کے منتخب کر لیا ہے، بھلا کیسا گمراہ ہو سکتا ہوں میں؟ ایک تو توثیق ہو گئی، اور دوسرے ایک دعوت بھی اس میں ہے۔ تم سمجھتے تھے کہ ایک رب پانی کا ہے اور ایک رب آگ کا ہے، اور ایک رب جو ہے بارش کا ہے، الگ الگ رب ہے تمہارے پاس۔ لیکن یہاں کہا رب العالمین، سارے جہان کا ایک رب ہے،
وہی بارش کا، وہی پانی کا، وہی آگ کا، وہی وجود کا، وہی رزق کا، ہر ایک کا وہی رب ہے۔ تو توحید کی دعوت دے دیا، کئی خداؤں کی نفی کر دیا، اپنے ساتھ گمراہی کی تردید کر دیا، اور آگے مزید فرمایا ابلغکم، میں تم کو پہنچاتا ہوں۔ اسی سے ہے مبلغ، مبلغ مانے پہنچانے والا، ابلغکم میں تم کو پہنچاتا ہوں، یہ واحد کا صیغہ ہے، مضارع ہے، یہ میں تم کو پہنچاتا ہوں۔ پہنچانے والے کو مبلغ کہتے ہیں۔ کیا پہنچاتا ہوں؟ رسالات ربی، میرے رب کے پیغام کو۔ رسالت کے معنی خط کے آتے ہیں، رسالات اس کی جمع ہے۔ یہ پیغام جو لے کر آئے وہ رسول کہلاتا ہے، اس پیغام کا نام رسالت ہے۔ میرے رب کی طرف سے پیغام پہنچاتا ہوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور تمہارے واسطے میں ناصح ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ کیا نصیحت کرتا ہوں؟ کہ تم ایک رب کو مانو، کئی رب کو مت مانو۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں زیادہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ اولاً تمہارا علم اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تمہاری عمر کے مقابلے میں میری عمر زیادہ ہے تو میں نصیحت کرتا ہوں، میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ میں اس رب کا قاصد ہوں جو سارے جہان کا رب ہے، لہذا کئی رب کی نفی کرتا ہوں۔ میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے، کیونکہ میں اس کا نگہبان ہوں جو تمہارے پاس پیغام بھیجا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں پیش کر دی۔ اب ان کا ایک اشکال تھا کہ ہم بھی انسان، تم بھی انسان۔ ان کا اشکال یہ تھا کہ تم بھی انسان، ہم بھی انسان، تمہاری بات مان کر چلیں گے تو ہم پیچھے پیچھے ہوں گے، تم آگے آگے ہوں گے۔ لگتا ہے تم ہم سے برتری چاہتے ہو، بڑائی چاہتے ہو، تفوق چاہتے ہو، ہمارے اوپر فوقیت چاہتے ہو، ہم سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہو، ہماری طرح کھاتے ہو، پیتے ہو، بازار میں جاتے ہو، ہر چیز ہماری طرح ہے، لیکن چاہتے ہو کہ ہم سے اوپر ہو جاؤ۔ یہ یہاں نہیں درج ہے، یہ سورہ مومنون پارہ 18 میں انشاءاللہ آئے گا۔ رکوع نمبر 3 میں یہ مضمون وہاں رکھا ہے، اللہ نے پوری قوم نے سوال جواب کیا ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، چاہتا ہے کہ تم پر فوقیت حاصل کر لے، تفوق حاصل کر لے، تم پر برتری حاصل کر لے۔ یہ ان کے ذہن میں تھا، اس کا جواب بہت معقول دیا۔ اوا عجبتم، کیا تم کو تعجب ہے؟ اوا عجبتم، کیا تم کو تعجب ہے؟ ان جاءکم، اس بات پر کہ آیا تمہارے پاس ذکر، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تمہیں میں سے کسی ایک مرد پر، لینذرکم، تاکہ تم کو ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تم تقوی حاصل کرو، ولعلکم ترحمون، اور شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ 3 باتیں کہیں۔ کیا تم کو تعجب یہ ہے کہ نصیحت رب کے پاس سے آئی ہے اور تمہیں میں سے ایک مرد پہ آئی ہے؟ یہاں اچھی طرح نوٹ کر لو، ذہن میں بٹھا لو کہ مرد ہونے پر ہی وہ حضرت نوح کا تفوق نہیں مان رہے تھے کہ ہم بھی انسان، یہ بھی انسان، ہم بھی جس طرح کھاتے ہیں یہ بھی اس طرح کھاتے ہیں۔ مرد ہونے کی بنیاد پر نبوت کا انکار کر رہے تھے لوگ۔ تو تم میں سے کسی ایک مرد پر اللہ کا پیغام آ جائے، تم کو اس پر تعجب ہے؟ حالانکہ تعجب نہیں ہے، یہی بات تو اطمینان کا باعث ہے۔ اگر تمہاری اصلاح کے لیے بجائے تم میں سے آنے کے کوئی فرشتہ آ جاتا تو تم اس کی اتباع کیسے کرتے؟ تم یہ کہتے کہ فرشتے کو خواہش نہیں ہے، فرشتے کو جنس نہیں ہے، فرشتے کو کوئی شہوت نہیں ہے، فرشتے کی طرح ہم ان قانون کی پابندی نہیں کر سکتے، تم تو عذر پیش کر دیتے۔ تو تمہارے پاس تمہیں میں سے کسی مرد کا آنا یہ تو باعث اعتماد تھا، مگر افسوس تم اس پہ اعتراض کر رہے ہو۔ تمہارے رب کے پاس سے پیغام آیا ہے، تم کو اس پر حیرت ہے؟ جس نے تم کو پیدا کیا وہی تم کو پیغام بھی دے گا کہ تم کس طرح چلو، کس طرح نہ چلو۔ یہ تو باعث رحمت ہے، باعث سکون ہے
لیکن تم کو اس پر بھی اعتراض ہے۔ حالانکہ رحمت آنے کا، پیغام آنے کا فائدہ یہ تھا کہ وہ رسول تم کو ڈرائے اور تم ڈر کر تقوی حاصل کرو، اور جب ڈر جاؤ گے تو خدا کا حکم بجا لاؤ گے، اب تم قابل رحم بن جاؤ گے، لعلکم ترحمون، تم پر خدا کی بارش ہوگی۔ تو ہونا یہ تھا، تم یہ کر رہے ہو۔ یہ جواب ہے حضرت نوح کا قوم کے سامنے۔ اس آیت کو ہم آج بھی اپنے سامنے رکھیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نبی کے مرد ہونے کا انکار کرتے ہیں؟ یہاں کھول کر دیکھ لیں آیت۔ نبی کے مرد ہونے کا انکار کرنا ایسا ہے جیسے قوم نوح نے حضرت نوح پہ اعتراض کیا تھا۔ سورہ یونس پارہ 11 میں اللہ فرماتے ہیں جتنے رسول ہم نے بھیجے سب کے سب مرد تھے، الا رجالا نوحی الیہم۔ سورہ یونس پہلا رکوع۔ دنیا میں جتنے رسول، جتنے نبی آئے، اللہ فرماتے ہیں رجالا نوحی، سب کے سب مرد تھے اور سب تک ہم نے پیغام پہنچایا ہے۔ تو مرد ہونے سے انکار نہیں کرنا ہے، ورنہ ان آیتوں کا انکار لازم آئے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اتنی موٹی بات قوم کے سمجھ میں نہیں آئی۔ کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا۔ جن لوگوں نے نہیں مانا انہوں نے مذاق اڑایا، اور جو لوگ مانتے رہے، اطاعت کرتے رہے، ان کی تعداد بہت قلیل ہے، بہت قلیل۔ سورہ ہود کے الفاظ گواہی دیتے ہیں، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ کتنے لوگ تھے؟ بعض نے کہا کہ 9 آدمی تھے، 900 برس میں 9 آدمی۔ مگر حضرت نوح مایوس نہیں ہوئے، اور ہم کہتے ہیں کیا کریں، قوم کا حال ہے، قوم سنتی نہیں ہے۔ ہم نے قوم پر محنت کہاں کی؟ حضرت نوح پر اللہ کی رحمت ہو، 950 برس تک پیغام پہنچاتے رہے۔ لوگ پتھروں سے مار مار کے ان کو چھپا دیتے، پتھروں سے مار مار کے ان کو زخمی کر دیتے، اور نفرت کا یہ عالم تھا۔ جب سامنے آتے تو کہتے ہم تم کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اپنے چہروں کو چھپا لیتے تھے کپڑا ڈال کے۔ سورہ نوح پارہ 29۔ جب سامنے آتے تھے تو کہتے تھے ہم تم کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ سوچو نفرت کا کیا عالم ہوگا۔ اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیتے تھے، تم کو دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی بات کان میں آتی تو اپنی انگلیاں اپنے کان میں ڈال لیتے، کوئی آواز کان میں نہ آنے پائے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ یہ سورہ نوح کے الفاظ ہیں، یہ دیکھ لو ترجمہ اس کا۔ اتنی نفرت کے ماحول میں 950 برس تک پیغام دیتے رہنا، کیا صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے؟ خدا واحد کے وعدوں پر یقین نہیں ہے؟ کیسے ہو سکتا بغیر اس کے؟ ہم نے کیا محنت کی قوم کے اوپر، ہم کیوں مایوس ہو گئے؟ کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بات پکی ہے، جزو ایمان ہے۔ تو پھر قوم کی گمراہی کے سد باب کے لیے ہم اپنے لیے کیا فیصلہ کر چکے ہیں؟ ہم تو گھر میں کھاتے پیتے مزے کرتے رہیں گے، قوم خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر ساری غلطی قوم کی، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جن کو اللہ نے دولت دیا ہے، جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، جو جتنی صلاحیت رکھتے ہیں، اپنے تمام صلاحیتوں کو مل کر مجموعی قوت کے ساتھ امت کے ہر فرد کو پہنچائیں، ورنہ قوم کا شکوہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ قوم کے لیے جذبہ ترحم پیدا کرو۔ الدین والنصیحہ، دین تو خیرخواہی کا نام ہے۔ تو یہ حضرت نوح کا پیغام تھا، کشتی بناؤ۔ حضرت نوح نے جب معلوم کر لیا کہ جو ایمان لانا تھا لا چکے، اب نہیں لائیں گے۔ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اللہ نے پیغام دیا، اے نوح جو لانا تھا ایمان لا چکے، اب نہیں لائیں گے یہ لوگ، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اب دعا کیا، اے پروردگار جب ان کے حق میں ایمان نہیں ہے تو ان کے وجود سے اس جہان کو پاک کر دے، نئی مخلوق پیدا ہوگی۔
جب کسان دیکھتا ہے کہ کھیتی میں کچھ پیدا ہونے والا نہیں ہے تو ہل لگا کے جوت دیتا ہے تاکہ نیا پودا لگا سکے. یہ کھیتی محنت کرنا بیکار ہے، یہ بیج خراب ہے، اس میں کوئی پھل نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے. رب کریم کی اطلاع آ چکی ہے، اب انہوں نے بد دعا کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت نوح نے بد دعا کر دی، جلدی نہیں کی، 950 برس تک پیغام پہنچاتے رہے. جب اللہ کی اطلاع آ گئی کہ جو ایمان لانا تھا لا چکے، اب نہیں لائیں گے، تب دعا کیا رب لا تذر علی الارض، زمین پر مت چھوڑو، من الکافرین دیارا، کسی کافر کا ایک مکان مت چھوڑو. اللہ نے انتظام کیا، کہا کشتی بناؤ. کشتی بنانا شروع کر دیا. نہ کہیں پانی ہے، نہ کہیں دریا ہے، نہ کہیں بادل ہے، کچھ بھی نہیں. ہر ایک مذاق کرتا، یہ کہتا یہ کشتی کہاں چلے گی، سمندر کدھر ہے، دریا کدھر ہے، ندیاں کہاں ہے، سب مذاق کرتے. سخروا منہ، مذاق کرتے حضرت نوح سے. سورہ ہود پڑھ لو 12واں پارہ، جو بھی آتا مذاق کرتا. لیکن نبی خدا کے حکم کے پابند ہیں. حکم تھا کشتی بناؤ، کشتی بنا رہے تھے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنَّا نَسْخِرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. ٹھیک ہے، آج مذاق کر رہے ہو کر لو، کل تم سے ہم مذاق کریں گے انشاءاللہ. کل پر اتنا یقین تھا انبیاء کو. بارش ہے نہیں ہے، دھوپ ہے، زمین خشک ہے، پانی کا قطرہ نہیں ہے، وعدے پر یقین ہے، تم پر ہم مذاق کریں گے انشاءاللہ. تطفیف کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں قیامت میں واقعی ایسا ہوگا، جن جن لوگوں نے ایمان والوں پہ مذاق کیا تھا ان سے مذاق کیا جائے گا. تطفیف کا آخری حصہ پڑھ لیجئے. کشتی تیار ہو گئی، مذاق شباب پہ آ گیا. اب اللہ نے حکم دیا یا سماء وقلی، پانی تو خوب برس چکا، نیچے سے پانی آ رہا ہے. فارت تنور، نیچے سے پانی تندور سے نکل رہا ہے. جہاں سے آگ نکلتی، جہاں روٹی پکتی وہاں سے پانی نکل رہا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، ساری کائنات جل تھل ہو گئی. میں اس بحث میں جاننا چاہتا ہوں کہ ساری کائنات ڈوب گئی تھی یا جس حصے میں بھیجے گئے تھے وہ حصہ ڈوبا. اس میں دو باتیں اختلافات کی ہیں، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے. ساری کائنات کے لوگ ڈوبے ہیں یا وہ حصے کے لوگ ڈوبے جہاں بھیجے گئے تھے وہ. کشتی میں سوار ہو گئے وہ لوگ جو جوڑا تیار تھا، مومن مرد کا، مومن عورت کا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے ہر مخلوق کا جوڑا رکھ لیا وہاں پر، کیونکہ سب کو غرق ہونا ہے. عالمگیر عذاب. جن جن لوگوں نے یقین کیا کہ بارش آئے گی، نبی سچے ہیں، کشتی میں سوار ہو گئے. اور جن کو شک تھا وہ ٹہلتے رہے، گھومتے رہے. پانی آیا، گھروں میں گھس گیا، چھتوں تک گیا، دیواروں سے اوپر گیا، پہاڑ چھپنے لگے. اب سب بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں. کہاں بچ سکتے ہیں اب؟ کدھر جائیں گے بچنے کے واسطے؟ آخری کلام جو نقل کیا ہے قرآن نے سورہ ہود میں، وہ ہے حضرت نوح کا بڑا شفقت آمیز دلدوز کلام. میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا. ساری قوم کو پکار کر تھکنے والے اپنے بیٹے کی محبت میں شفیق باپ کے ساتھ تڑپتا ہے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. یہ بیٹے کی طلب ہے. بیٹا سوار نہیں ہوتا، بیٹا کھردرا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے ہم پہاڑ سے پناہ لے لیں گے، ہمیں تمہارے کشتی کی حاجت نہیں ہے. باپ کی شفقت پکار اٹھتی ہے. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، سوائے رب کی رحمت کے اور کوئی بچانے والا آج نہیں ہے. مگر یہ بات نہیں مانا بیٹا. یہ گفتگو چل رہی ہے، سوال جواب چلتا ہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. اسی گفتگو میں موج حائل ہو گئی اور بیٹا ہو گیا غرق شدہ لوگوں میں سے، ڈوب گیا پانی میں. ہمیشہ کے لیے کہاں جائے گا؟ یہ جہنم میں جائے گا. کہ تیرے اہل کو میں بچاؤں گا،
اور میرا اہل میرا بیٹا ہے میرے سامنے ڈوب رہا ہے، پانی میں جا رہا ہے، اور ڈوب کر اس حال میں مرے گا، عدم کفر کی بنا پر جہنم میں جائے گا۔ اللہ جواب دیتے ہیں انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، انہ لیس من عملک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لیس لک بہ علم پر زور دے کے دیکھو، وہ بیٹے کا عمل تیرے عمل سے علیحدہ ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے، تیرا اہل نہیں ہوتا۔ نسبی بیٹا ہو سکتا ہے لیکن تیرا اہل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ اس انجام سے آپ کو نہیں معلوم، جو بات آپ کو نہیں معلوم اس پر سوال مت کرو، ورنہ نبوت کو چھین کر جہالت دے دوں گا۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ حضرت نوح بری ہو گئے، اپنے رب سے پکار کر آواز لگاتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں شاہد ہیں، سورہ ہود کے الفاظ غور سے دیکھیں، نبوت ہے، محبت ہے، باپ کی چاہت ہے، تڑپ ہے، لیکن اللہ نہیں چاہا تو بچہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکا۔ اسی واسطے کہتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ حضرت نوح اپنے بیٹے کو نہیں دے سکے، اپنی بیوی کو نہیں دے سکے، حضرت لوط اپنی بیوی کو نہیں دے سکے، ابراہیم اپنے باپ کو نہیں دے سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب پر ایمان پیش کرتے رہے، آخر وقت تک ایمان قبول نہیں کیا انہوں نے۔ قرآن کا اشارہ یہ ہے ہدایت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، تو یہاں اسی کا اشارہ ہے، پورا واقعہ سورہ ہود میں ہے، یہاں اشارہ ہے صرف۔ فرمایا فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا، فَكَذَّبُوهُ، پوری قوم نے مل کر نوح کو جھٹلایا، کشتی کو جھٹلایا، پانی کو جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دے دیا، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان کو نجات دے دیا جو ان کے ساتھ ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ، کشتی کے اندر، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا جو ہماری آیتوں کی تکذیب کر رہے تھے، جھٹلاتے رہے ہماری آیتوں کو۔ کتنے سال؟ 950 برس۔ ایک مرنے والا مرتا تو بولتا بیٹے دیکھو یہ دیوانہ ہے، اس کی بات نہیں سننا۔ جب یہ بچہ جوان ہو کر بوڑھا ہو کے مرتا تو یہ بھی اپنے بیٹے کو بولتا بیٹے یہ دیوانہ ہے، اس کی بات نہیں سننا۔ 3 پشتیں گزر گئیں دیوانگی کے الزام کو سہتے ہوئے، مجنون کے الفاظ سنتے ہوئے، محبت میں شفقت میں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے۔ یہ ہے صبر، یہ ہے تحمل، دائی کے واسطے نمونہ ہے، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے پاس جوڑنا چاہتا ہے وہ جھیلتا رہے، صبر کرتا رہے، کتنا جھیلتا رہے، زمین کی طرح خاکساری پیدا کرتا رہے۔ زمین پر اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، خدا کے باغی بھی ہیں، سرکش بھی ہیں، جتنا زمین برداشت کرتی ہے اس طرح برداشت کرتا رہے۔ انجام کیا ہوا؟ نبیوں کی بات ماننے والے کامیاب ہو گئے، کشتی میں رہنے والے نجات پا گئے، اور جو کشتی کے باہر سے ڈوب گئے۔ آج بھی شریعت کے مطابق چلنے والے کشتی نوح پر ہیں، یہی بالآخر کامیاب ہوں گے۔ جو شریعت کو چھوڑنے والے ہیں، یہ کشتی نوح کو چھوڑنے والے ہیں، ان کا انجام غرق ہونے والا ہے۔ اس واسطے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو پابند بناؤ شریعت کا۔ خدا نے کہا ہے انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ لوگ ایسی قوم تھے جو اندھے تھے۔ امین کے معنی اندھا۔ کشتی ہے، نبی ہے، پیغام ہے، سب چیزیں دیکھتے ہیں مگر حق کا انکار کرتے رہے۔ ہمارے سامنے بھی کیا عالم ہے، قرآن کو چومتے ہیں کہ لوح محفوظ سے نازل ہوئی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، جس نبی پر نازل ہوئی صادق الامین ہے، یہ سب باتوں کا یقین ہے، پھر اس کتاب کے احکامات سے روگردانی کیوں ہو رہی ہے؟ کسی میں شک ہے؟ یہ کتاب سچی کتاب، نبی سچے نبی، یہ دین آخری دین، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، ان تمام باتوں کا یقین ہے، تو ان قوانین سے انحراف، شریعت سے روگردانی کب تک ہوتی رہے گی؟ یہ سبق ملتا ہے ہمارے واسطے بھی۔
رکوع مکمل ہوا، بات ہماری ختم ہوئی۔ اب دوسری مثال میں قوم عاد کا ذکر آئے گا، اور قوم عاد کے رکوع میں بھی بڑے ہی نمونے ہیں، بڑے ہی عجائبات ہیں۔ انشاءاللہ یہ رکوع ہم آئندہ ہفتہ میں رکھیں گے۔